अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। मुल्क के सियासी मसाइल में अगर देखा जाए तो बहुत सी सियासी जमातें बहुत से वादे अवाम के साथ करती हैं और फाटा का इंजमाम और उसके बाद फाटा की जो दाद रसी है फंड्स की सूरत में, ये एक ऐसा वादा था जो तकरीबन तमाम ही सियासी जमातों ने किया था, लेकिन कोई भी सियासी जमात ये वादा वफा नहीं कर सकी और इसका जो इल्ज़ाम है वो किसी एक सियासी जमात के ऊपर लगाना भी सरासर गलत है। लेकिन फाटा का जो बोझ है वो बुनियादी तौर पर जो सूबा सबसे ज़्यादा महसूस कर रहा है वो है खैबर पख्तूनख्वा, और वहाँ पर ऑलरेडी बहुत से मसाइल मौजूद हैं। एक तो जो इशू है गवर्नेंस के लिहाज से, दूसरा इशू है सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना साइड लाइन किया गया है, और तीसरा एक बड़ा इशू ये भी है कि दहशतगर्दी का जो मसला है वो भी एक सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त सूबे के लिए बन चुका है। ऐसी पूरी सिचुएशन में जब आपका सूबा चारों तरफ से मसाइल में घिरा हो, फाटा जैसा जो बैगेज है उसको कैरी करना खुद भी अपने आप में बड़ा मसला है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में जो हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से मुलाकातों पर जो एक गैर एलानिया बैन था वो ना सिर्फ महसूस किया बल्कि देखा भी, लेकिन अब खुलकर ये बात सामने आ गई है कि उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो निजी मुलाकातें हैं या फैमिली की मुलाकातें हैं उसके बाद सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब बरतना था, और बिलाखिर अब हुकूमत की तरफ से भी लोग ये बात कर रहे हैं कि असल मसला और असल मुद्दा भी यही था मुलाकातों के ऊपर बैन लगवाने का। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया या एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी। और आखिर में इस पर भी बात करना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहा यह जा रहा है कि पॉलिटिकल कमेटी जो है उसको डिसॉल्व किया गया है और एक मुख्तसर कमेटी बनाई जाएगी। अब उम्मीद ये की जा सकती है कि वो कमेटी जो इंपॉर्टेंट तरीन इशूज़ हैं आगे प्रोसीड करने के उसके ऊपर कुछ काम कर सके, क्योंकि अभी ये महसूस होता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अलग अलग सोच के लोग मौजूद हैं और उसमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ पार्टी का नाम इस्तेमाल करके आगे आना चाहते हैं, और जो पार्टी के कोर जो लोग थे वो इस चीज़ को बहुत हद तक अंडरस्टैंड करते थे लेकिन बोलने से कासिर थे। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं और सेनेटर भी हैं, ऑन अब्बास बप्पी साहब मौजूद हैं और बड़े अरसे के बाद मौजूद हैं। और साहब कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? अच्छा सर, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं चाहूँगी हम क्विकली तमाम चीज़ों को अगर कवर कर सकें। एक तो ये जो फाटा का इशू था, क्योंकि आज अपोजिशन की तरफ से कुछ लोगों ने इसके ऊपर बातचीत की, उसके जवाब में खैर गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ आ गया, लेकिन आपके ख्याल में असल जो कसूर है वो आप किसका ठहरा सकते हैं? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसूर किसी एक स्टेक होल्डर को ठहराना शायद मुनासिब नहीं होगा। जिस वक्त ये पूरा आइडिया जनरेट कर रहा था उस वक्त जो हमारी हुकूमत थी, खान साहब को भी आइडिया दिया गया फाटा को फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब फाटा कम से कम जो पहला सूबा खैबर आता है वो जो पेशावर से तकरीबन कोई 10-20 किलोमीटर आउटसाइड है, वो भी तकरीबन 250 किलोमीटर इस्लामाबाद से दूर बनता है। सो किसी तौर के ऊपर इस्लामाबाद में इस सलाहियत में नहीं है कि जी वो फाटा को यहाँ से मैनेज कर सके। दूसरा, उनको जो फंड्स मिल रहे थे वो इस्लामाबाद के अपने बजट में से मिला करते थे। तो कॉन्सेप्ट था कि जी आप इसको खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के साथ मर्ज कर दें, जो फंड सूबे को मिल रहे हैं उसी में से इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स को भी फंड मिल जाएंगे। अल्टीमेटली जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था हमने रिजॉल्व कर लिया। हुआ ये कि जो फाटा के अपने जो फंड्स मुख्तस थे, वफाक ने उस वक्त, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट थी, वफाक ने वादा किया कि जी हम, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा अपनी गवर्नमेंट है, हम यहाँ से फंड्स एलोकेट करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा को देंगे और वो फिर फाटा के उन डिस्ट्रिक्ट्स को दे देगा। अनफॉर्चुनेटली 2022 के बाद हमारी हुकूमत जब गिर गई तो फेडरेशन ने वो पैसे इस्लामाबाद ने पेशावर को पैसे देने बंद कर दिए। अब पेशावर के अपने डिस्ट्रिक्ट्स भी मौजूद थे, साथ ये डिस्ट्रिक्ट का बोझ भी आ गया, तो वो जो फंड्स उधर जाने थे वो छोड़। अब इस वक्त तकरीबन 3000 अरब रुपया एनएफसी अवार्ड के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा का वो इस्लामाबाद में इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया हुआ है। सो मेनी अदर रीजंस कि ये भी नहीं, ये एनएफसी के हवाले से ये सूबे का हिस्सा है, ये टोटल सूबे का हिस्सा, क्योंकि ये भी इल्जाम लगता है कि वफाक कहता है कि जी हमने टेररिज्म पे आपको इतने पैसे दिए हैं, फला चीज पे इतने पैसे दिए हैं। ये भी बड़े मतलब ये स्पेकुलेशन है, मैं चाहूंगी कि ये बहुत खिचड़ी पकी हुई है। ये था जब ये गाड़ियों का मसला आया था, आपको याद है कि 5 अदद यूएनओ की यूज्ड इस्तेमाल शुदा गाड़ियां यहाँ पे इस्लामाबाद में खड़ी थी, जो कि उन्होंने वापस कर दी थी। वो बेसिकली बुलेट प्रूफ थी। उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा का आप ले लें। उन्होंने कहा ये गाड़ियां यूज्ड है, ये तो एक छोटा पिस्तौल की गोली को नहीं रोक सकती, तो हम अपने केपी के उन्होंने कहा जी हम इनको बहुत ज्यादा उन्होंने कहा जी फंड्स हमारे पास मौजूद है, आपने देना है तो हमारा हिस्सा दे दे। जो हमारा हिस्सा वो 3000 अरब रुपए का बनता है। कल सुहेल अफरीदी साहब सुबह एनएफसी में उसमें जाएंगे, वो जाके अपना हिस्सा मांगे और जैसे पैसे आएगा हम दोबारा। इशू फेडरेशन के पैसों का नहीं, आपकी जो गवर्नर आज की कहानी चल रही है इसकी मेन वजह क्या है कि पूरा निजाम अपने जकड़ में लेके बैठा हुआ है। क्या पेशावर अपना, क्या कराची, क्या क्वेटा, क्या लाहौर, इस्लामाबाद, सारे कंट्रोल में, सारे हम नवा हैं। एक पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है वो आपकी हम नवा नहीं है। अच्छा, गवर्नर लगा दें जी फारिग करें यहाँ पे ताकि ये भी कंट्रोल करें। हाँ, वो जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको दोबारा वापस मर्जर वापस करें, उनको फाटा में ले जाए ताकि फिर
سے کنٹرول کیا. یہ جو مائنڈ فریم ہے نا گورنمنٹ کا, یہ مغلانہ منگولین مائنڈ سیٹ جو ہے نا کہ ہر چیز اسلام آباد سے ہو, پنجاب کا تقسیم کا ایشو, یہ سارے سوچ جو ہے نا فیڈریشن کو کمزور کرنی. نہیں لیکن اون صاحب اب آپ نے دو چیزوں کی جو بھی نشاندہی کی ہے, ایک تو یہ جو گورنر راج کی بات تھی, چلے ویسے تو کیونکہ اس ایشو پہ ہم کل کے شو میں بھی بات کر چکے ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے گورنر راج اگر لگائیں گے تو وہ کتنے عرصے رہ سکتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں تو اس کی ایک حد سے زیادہ اجازت ویسے بھی نہیں ہے. پاکستان میں کون سی چیز بائی کانسٹیٹیوشن ہو رہی ہے؟ ہمیں بتایا گیا کہ جی آپ, ہم نے کہا تھا ہم ریزائن کرتے ہیں, الیکشن ہو جائیں گے 60 ڈیز میں. الیکشن ہوئے 1.5 سال, پہلی دفعہ پاکستان میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ 1.5 سال چلا تھا. پاکستان میں کوئی چیز حساب سے نہیں چل رہی, نہ قانون ہے نہ آئین ہے, اور سارے کے ساری پولیٹیکل جماعتیں اس جمہوریت کو اس کی ٹانگیں کاٹنے میں حصے دار بنی ہیں. کیا پیپلز پارٹی, کیا ساری کی ساری جماعتیں. میں اس دن بیٹھا تھا تو ہماری اے این پی کے جو دوست کہتے ہیں, انہیں کہا جی ہمیں ویسے 27ویں ترمیم میں اعتراض ہے لیکن ہم ہاں کا جواب دیتے ہیں. یہ جو فرما برداری کی جو سوچ ہے نا کہ اس نظام کے ساتھ چلنا ہے, سیٹی پہ جو چلنا ہے, یہ پاکستان کو کمزور کرتی جا رہی ہے. اور خیبر پختونخوا واحد ایک صوبہ ہے اور عمران خان ایک واحد آواز ہے جو ہر جگہ آپ کو ڈیفینڈ کرتی نظر آئی. مجھ سے کسی نے پوچھا جی آپ 28ویں ترمیم پہ ساتھ دیں گے؟ میں کہ پرنسپلی عمران خان صاحب کا پوائنٹ بھی تھا کہ صوبے بننے چاہیے, پنجاب کے اتنے صوبے بننے چاہیے جتنے ڈویژنز ہیں, اور بلدیاتی سسٹم کو بھی مطلب افیکٹو کرنے کی خان بات صاحب نے اور بھی کہا تھا کہ این ایف سی جو وارڈ ہے یہ بیسیکلی میلافائڈ انٹینشنز ہے ان تمام جماعتوں کی جو سمجھتی تھی کہ اسلام آباد ملے نہ ملے ہمیں ہمارے صوبائی دارالحکومت مل جائیں. نون لیگ سمجھتی تھی کہ لاہور کوئی نہیں کھینچ سکتا, پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ کراچی کے نہیں کھینچ سکتا, اے این پی اس وقت سمجھتی تھی کہ پشاور کوئی نہیں کھینچ سکتا. تو انہوں نے اپنی ایک بانٹ کر کے این ایف سی وارڈ میں بڑے بڑے صوبوں کے رکھ لیا, اور جو ڈیٹ سروسنگ جو فیڈریشن نے کرنی تھی 5.5 کھرب کی ڈیٹ سروسنگ ہے, اس کا حساب کسی نے سوچا نہیں. اب کیونکہ اس وقت ایک سوچ پنپ رہی ہے جناب یہ بڑا نقصان ہوتا جا رہا ہے, تو فوراً ایف سی اب اس وقت پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم پہ اعتراض کرنے آ گئی آن پرنسپل گراؤنڈ نہیں, کہ وہ کہتے ہیں نا شریک جرم نہ ہو تو مخبری کرتے. اب حصہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے, ڈیولپمنٹ فنڈ کم ہوتا نظر آ رہا ہے, کمیشن کم ہوتا نظر آ رہا ہے, بڑی ریزرویشن ہے. اچھا اون صاحب ایک سوال اور, ابھی آپ نے جس طرح بات کی سہیل آفریدی صاحب کی, میں پہلے تو یہ جاننا چاہوں گی کہ ان کے اوپر یہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ جی ان کے اوپر بڑے کیسز ہیں. ویسے تو بہت سے لوگوں پہ کیسز ہیں, اس پہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یعنی جتنے بھی پولیٹیکل ہمارے ہاں فگرز موجود ہیں, لیکن ان کے بارے میں یہ رائے ہے کہ کیونکہ وہ گورننس اور ایڈمنسٹریشن کے ایشوز کو نہیں دیکھ رہے ہیں اور ان کا زیادہ ٹائم اسلام آباد میں گزر رہا ہے, اس سے واقعی آپ کو لگتا ہے کہ کیا صوبہ افیکٹ ہو رہا ہے؟ جہاں تک تو سہیل آفریدی کی اپنی ذات کی بات ہے, ابھی تک اس کی ڈومینیشن کا صرف بڈیالہ سے پیغام آیا تھا, اور پہلے دن اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ یار یہ تو بہت ہی وہ لوگ ہیں جو اسمگلنگ کرتے ہیں, اس پہ دہشت گرد ہے, اس پہ تو کیس ہے. پاکستان تحریک انصاف کا کون سا لیڈر ہے جس پہ پرچے نہیں ہیں اور دہشت گردی کے پرچے نہیں ہیں؟ تو اب سارے پھر دہشت گرد ہو گئے, ہمیں تو پھر پاکستان سے باہر بھیج دینا چاہیے. یہ تو کوئی سینس کی بندی نہیں. جہاں تک آپ نے ایڈمنسٹریشن کی بات کی ہے, اگر جمعرات والے دن 1 گھنٹے ملاقات کے لیے وہ پشاور سے 2 گھنٹے سفر کر کے آتے اور 2 گھنٹے واپس جاتے, آپ ملاقات کرا کیوں نہیں دیتے؟ اگر آپ اتنے خیبر پختونخوا لوگوں کے حامی ہیں کہ ان کے صوبے کا چیف ایگزیکٹو اسلام آباد میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے, تو ملاقات کروا دیجیے حضور, یہ ضلالت سے اس کو بچائیے تاکہ آئے گا. اور خان سے ملاقات کے بعد سہیل آفریدی نے اپنی ذات کی بات تو نہیں کرنی, یہی پوچھنا نا کہ سر ٹیررسٹ کے ایشوز چل رہے ہیں, میں کیسے ہینڈل کروں, مجھے کیبنٹ ایکسٹینڈ کرنی, میں کیا یہ لیڈرشپ کا پوچھنے کا اس کا اختیار نہیں بنتا؟ کیا یہ لوگ زرداری صاحب سے پوچھ کے کام نہیں کرتے؟ کیا یہ نواز شریف سے پوچھے بغیر کیبنٹ کے لوگ نہیں لگاتے؟ گیٹ آؤٹ دس مائنڈ سیٹ. عمران خان ایک حقیقت ہے, سہیل آفریدی اون باز بپی ہم کوئی حقیقت نہیں ہے, ہم نے مینڈیٹ اس کے نام کا لیا, لوگوں نے ووٹ اس کے نام کا دیا. سر لیکن یہ جو اب ریالٹی ہے, اس ریالٹی سے تو انٹریکشن ہی بند تھا نا. اب اس پہ دیکھیں پہلے بات نہیں ہوتی تھی, شکر ہے کہ اب اس پہ بات ہونے لگی ہے. گورنمنٹ نے خود کہہ دیا کہ جی کیونکہ سیاسی گفتگو ہوتی تھی اس لیے ملاقاتوں پر پابندی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اب آگے فیوچرسٹک کیا اپروچ ہوگی پی ٹی آئی, کیوں میں اس پہ نہیں جاتی بازی میں کیا ہوا, اب سیاسی گفتگو کو وقتی طور پر روکا جائے گا کیونکہ ان کی فیملی تو ایٹ لیسٹ ان سے ملے نا. حقیقت یہ ہے کہ کیا وہ ایک سیاستدان جب کسی سے ملے گا تو وہ سیاست کے علاوہ کیا کرکٹ میں بات کرے گا؟ مطلب ان کا ہماری کام یہی ہے, میں سیاستدان ہوں نا, آپ مجھ سے اب کیا آپ مجھ سے پوچھیں گے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس کیا رہی ہے, یو کانٹ آسک می دیٹ. یا مجھ سے آپ پوچھیں گے جناب وہ فٹ بال کا کیا بننا ہے, دیٹس ناٹ مائی فیلڈ نا, میرا فیلڈ پالیٹکس ہے. ہم جب کبھی کہیں ملیں گے, آپ میرے سے چائے پہ بھی ملاقات ہو, ہم کھانے میں سیاست ہی ڈسکس کروں گا. سو اگر بہنیں ملے کوئی ملے تو اس نے خان سے سیاست پہ ڈسکشن کرنی ہے. لیکن کیا آپ کو پاسبلٹی لگتی ہے جو تھرسڈے کی بات ہو رہی ہے کہ آفریدی صاحب پھر جائیں گے؟ مطلب میں آپ سے ایز اے کارکن جاننا چاہ رہی ہوں کہ کہا ہے انہوں نے کہ ہم بھی جائیں گے, باقی لوگ بھی جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ انڈر پریشر آ کے انہیں اجازت دے گی یا مشکل لگ رہا ہے؟ ماں ہوتی ہے کہیں نہ کہیں تو ماں ہوتی, شاید پاکستان میں ہو نہ ہو, ریاست وہاں پہ روٹین میں ایک ماں ہوتی ہے. اگر یہ کانفیڈنس بلڈنگ میز کے طور پہ اس ٹول کو استعمال کر کے کل اس کو ملنے دیں, اگلے منگل والدین تینوں بہنوں کو اور باقی وکلا کو بھی ملنے دیں. 150 سے زیادہ کیسز چل رہے ہیں, وکیل نہیں ملے تو کیس کیسے چلتے جائیں؟ اگر گورنمنٹ تھوڑی سی کانفیڈنس بلڈنگ میئر کرے تو آپ کو وہاں سے تھوڑی سافٹ ٹون آئے گی. لیکن اگر آپ اس کو 1.5 مہینے کے لیے زندان میں ڈالیں, ان کی بیوی کو, بشرا بی بی کے ساتھ تو ایشو یہ ہے کہ ان کو B کلاس بھی نہیں دی گئی اور ان کو ان کی بچیوں سے ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا. سو دونوں میاں بیوی ناحق, دونوں میاں بیوی قید تنہائی میں, اور ان کو بچے سے ملاقات, کیا یہ
मुझसे किसी ने कहा जी ये जो टोन है खान साहब, अब मैं कहा जरूर अगर मैं वहां पे होता और मेरी बीवी होती तो शायद ये टोन सॉफ्ट थी। सो अब प्लीज गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सैनिटी प्रिवेल करे, कल मुलाकात कराए, मंगल मिलाए। आई कैन अश्योर यू आपको अडियाला से पॉजिटिविटी आएगी। हम चाहते हैं कि सिस्टम के साथ कहीं ना कहीं मामलात आगे बेहतरी की तरफ आए, लेकिन एक कदम तो आप ही बढ़ाइए। तो अच्छा आखिरी सवाल सर, क्योंकि आपने कहा कि थोड़ी सी सेन वहाँ से भी फील आएगी। अब ये जो सियासी कमेटी डिसॉल्व हुई है उसके बाद एक मुख्तसर कमेटी जो है वो आगे प्रोसीड करेगी। ऑब्वियसली उसने किसी तरह पीटीआई को इस सिचुएशन से निकालना है जिसमें है। एक तो ये कि आपके ख्याल में एजेंडे पर क्या है कि बातचीत की तरफ जाना है, मुजाहिमत की तरफ जाना है। और दूसरा जो दिसंबर में एहतजाज की बात आफरीदी साहब बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो वाकई एहतजाज इन हाउस अंडर प्रिपरेशन है? देखिए जहाँ तक पॉलिटिकल कमेटी का है 32 रुकनी हो चुकी थी। इनिशियली जब ये नॉमिनेट किया गया था 8 रुकनी कमेटी थी जिसमें मैं भी फॉर्चुनेट उसका हिस्सा था। उसके बाद बढ़ती गई, कोई रीजनल लोगों की रिप्रेजेंटेशन, बहुत से लोग शामिल हो गए थे। रीजनल रिप्रेजेंटेशन कि जी सिंध के लोग नहीं है, बलूचिस्तान के, वो भी आते गए। फिर नई नॉमिनेशंस हुई कि जी अब खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर आ गए, पंजाब के नए सदर, वो सारे लोग आते गए तो कमेटी बड़ी होगी। अब 30-32 लोगों में डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। वो आजकल पाकिस्तान में तो हर चीज़ चैट क्लब बन जाता है, सुबह सुबह अस्सलाम वालेकुम के मैसेज आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली वो तो खान साहब की बड़ी दिन से डेलिब्रेशन हुई, इसको थोड़ा कट टू साइज करके छोटा किया जाए, वो उन्होंने डिसाइड कर दिया। अब यकीनन कमेटी फैसला करेगी। बट हैविंग सेड दैट मेन इशू राइज विद अचक्ज़ई साहब एंड अल्लामा राजा नासिर साहब। ये दोनों डिसाइड करेंगे कि नोटिफिकेशन तो आ नहीं रहे। नहीं अच्छा नोट वो उसकी पहले बात करते हैं। इन दोनों ने फैसला करना है, पॉलिटिकल कमेटी को एडवाइस करना है कि उन्होंने कैसे लिया। मैंने जो अल्लामा साहब से गुफ्तगू किया, अचक्ज़ई साहब से मुलाकात हुई, वो दोनों मुज़ाकरात के हामी हैं और खान साहब ने उनको ऑथराइज कर दिए कि आप समझे एहतजाज करना है एहतजाज कराएं, आप मज़ाहमत में जाना चाहें आप मुज़ाकरात, मुझे कोई एतराज़ नहीं। सो पॉलिटिकल कमेटी विद दीज 2 जेंटलमैन वो डिसाइड करें आगे का। अब जहां तक नोटिफिकेशन है, मैं आपको बता दूं कि सरदार अयाज सादिक साहब और गिलानी साहब ने ये यूनानिमस फैसला कर लिया है कि इन दोनों की नोटिफिकेशन नहीं करेंगे, नो मैटर व्हाट। उन्हें कहा जी कानून भी कहता है, रिवायात भी कहती है पार्लियामान की, लेकिन हम नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज वी डोंट लाइक दीज पीपल। क्योंकि हम इन दोनों पे एतराज है, यानी कि वो ये सोच रहे हैं कि हम बंदा चेंज करें। भाई ये आपकी चॉइस है हजूर। हमारे जितने बचे कुछ पार्लियामान 22 सेनेटर्स हमारे पास हैं और 76 हमारे एमएनएज हैं, इससे ज्यादा किसी के पास तादाद नहीं। पीपल्स पार्टी आ नहीं सकती, ये मुनाफकत तो वो कर नहीं सकते ना खुल के, क्योंकि बैठे गवर्नमेंट बेंचेस में और जो अपोजिशन लीडर वो क्लेम नहीं कर सकते। नहीं, उन्होंने कहा जी हम देंगे, लेकिन इन लोगों को नहीं दे सकते। इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ तो खान भी नहीं टलने लगा, आपको मानना पड़ेगा। सो इस वक्त हम अपने उस पर डटे रहेंगे और आने वाले दिनों में आप देखेंगे हम असेंबली में और सेनेट में इसको ब्लॉक करना शुरू कर देंगे। ये क्या तरीका हो गया जी? मैं ना मानूं क्योंकि मुझे बंदा पसंद नहीं है, मैं आपको नोटिफाई नहीं करता। आई डोंट थिंक दिस पॉलिसी इज गोना वर्क, बट लेट्स टेक टू इट इंशाल्लाह, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इसकी हमें बाज़गश्त कम से कम सेनेट और पार्लियामेंट में भी नजर आएगी और ऑब्वियसली सड़कों पर भी नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर चरौन अब्बास साहब हमारे साथ। पीटीआई की बड़ी क्लियर पॉलिसी है। अब थर्सडे का दिन ये डिफाइन करेगा कि किस हद तक पीटीआई रेजिस्ट करती है इस पूरी सिचुएशन में। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करेंगे इसी सियासी सिचुएशन के ऊपर। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वैसे तो कौमी असम्बली और सेनेट के तो जो इजलास थे वो हुए और उसमें जॉइंट सेशन में हमने देखा कि जो अक़लियती कम्युनिटी है उसके हवाले से भी बिल मंजूर किए गए, लेकिन बुनियादी तौर पर देखा जाए तो उन तमाम अमेंडमेंट्स का ज़्यादातर का ताल्लुक जो था वो पाकिस्तान के हवाले से था और यकीनन FATF लिस्ट से भी इसको जोड़ा जा रहा था। देखा जाए तो तमाम मुश्किल मराहिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून का जितना साथ दिया है, माजी में इसकी मिसालें बड़ी कम मिलती हैं। और बहुत सी चीज़ों के ऊपर जितना पीपल्स पार्टी के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उससे बढ़कर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के बिना मुस्लिम लीग नून खुद किसी भी आइनी और कानूनी पोजीशन में नहीं रही है माजी में और ख़ास तौर पर इस दौरे हुकूमत में भी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट की पोजीशन ख़ास तौर पर ज़िमनी इंतखाबात के बाद खासी मजबूत हुई है और उसके बाद शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वो जगह ना रहे जो कि माजी में रही और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वो दबाव बरकरार ना रख सके जो कि पिछले 1-1.5 साल में मुख्तलिफ जो अमेंडमेंट्स तरामीम की गई उसमें रहा। इसके ऊपर ज़रूर तफसीली बात करना चाहेंगे। और फिर ये कि फाटा के इंतज़ाम के ऊपर ख़ास तौर पर अपोजिशन की तरफ से जो फ़ंड्स का मामला था, इसके ऊपर भी बड़ी बात हो रही है कि ये एक कमिटमेंट था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि फाटा के इंतज़ाम के बाद उनको तकरीबन 10 साल तक एक सर्टन अमाउंट का फ़ंड भी देना चाहिए। और वो तमाम चीज़ें अगर देखा जाए तो जो फ़ंड से जुड़ी हैं, चाहे वो NFC की शक्ल में हो, चाहे फाटा के हवाले से हो, ये तमाम वादे वो हैं जो कि हुकूमतें करती हैं, सियासी जमातें करती हैं, लेकिन वो हो नहीं पाते। अब 18वीं तरमीम का जो क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में लेती रही है, उनके साथ अब ये कसूर उनका है कि अब ये कहा जा रहा है कि न सिर्फ NFC के ऊपर मज़ीद कुछ कट्स लगाए जा सकते हैं
بلدیاتی امینڈمنٹس کی جا سکتی ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے اوپر پیپلز پارٹی بڑی ووکل رہی ہے, لیکن کیسے اب یہ پورا سفر کر سکیں گے دونوں جماعتیں, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, اس کے اوپر ذرا بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پروگرام کے موجود ہوں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. میم بہت سی چیزیں ہیں ایجنڈے پر, لیکن میں پہلے سب سے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں ایک پیج پر تو ہیں اور ہر مشکل وقت میں آپ لوگوں کی جماعت نے ان کا ساتھ بھی دیا ہے, لیکن یہ سچویشن آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسے ہی آگے چلے گی یا اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ کچھ زیادہ اپنے آپ کو پرو ایکٹیو اور اسٹرانگ محسوس کر رہی ہے پارلیمنٹ میں اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی؟ دیکھیں وہ تو آپ پی ایم ایل این سے بات کریں, جہاں تک وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کا اعتماد کتنا ہے. لیکن جہاں تک اس وقت جو پارلیمنٹ میں جو اسٹرینگتھ اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی میجورٹی میں ہے سینٹ میں, اور اگر قانون سازی کی بات ہوگی بالخصوص آئینی ترامیم کی, پیپلز پارٹی کی ضرورت رہے گی. اور ویسے بھی جتنے پیچیدہ ایشوز ہیں اگر میجورٹی میں ایک کمفرٹیبل میجورٹی میں آ بھی جائے نون لوور ہاؤس میں, تو ان کو پھر بھی ضرورت ہوگی پیپلز پارٹی کی. اور کیونکہ جو جہاں تک آئینی ترامیم کی بات ہے اس میں کنسنسس, جتنا کنسنسس ہو اتنا ملک کے لیے اچھا ہے. اور یہ جو اس وقت ایک جو بھی ایک حکومت ہے جس میں پیپلز پارٹی کی براہ راست شمولیت تو نہیں ہے, لیکن ہم پارلیمان میں کن شرطوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بالخصوص ملک کے سیاسی استحکام کے لیے ہم ادھر ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے اپنا, اور کوشش بھی رہی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ کریڈٹ دینا چاہیے کچھ نہ کچھ شہباز شریف صاحب کو, کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اور جب نہیں ہوتے تو پیپلز پارٹی ضرور اس پر احتجاج کرتی ہے, لیکن ان کا یہ رہا ہے کہ اعتماد ملے مختلف جماعتوں کو جو بھی اس وقت کولیشن میں ہے یا حکومت کو سپورٹ کر رہی ہیں. لیکن اس کو پھر یہ بھی میں کہوں گی کہ سیاست میں اس کو فار گرانٹیڈ بھی نہ لیا جائے. کچھ ریڈ لائنز ہیں جو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی بات کرتے ہیں کہ کچھ ریڈ لائنز ہیں, اور ان ریڈ لائنز کو اگر نہ چھڑا جائے, جس میں اس وقت آپ این ایف سی کا ضرور ذکر کریں گی, تو اس حد تک تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس جو یہ حکومت ہے اس کی پالیسیز کو سپورٹ کرے گی. لیکن جہاں ریڈ لائنز آتی ہیں, جہاں آئینی ایشوز آتے ہیں, جمہوری ایشوز آتے ہیں, میں وہی ریڈ لائن پہ آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, صرف ایک معمولی سا اضافہ سوال کا, کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ این ایف سی کے اوپر غور ہوگا, 18ویں ترمیم کے اوپر ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ جی آپ غور نہیں کریں گے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور بلدیاتی سسٹم, مطلب وہ ایک تھریٹننگ قسم کے اسٹیٹمنٹس وہاں سے آ رہے ہیں. تو اب ان اینی کیس 28ویں ترمیم پر تو کام ہونا ہے, پھر اس کے لیے پیپلز پارٹی کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیں ڈیپینڈس کہ 28 امینڈمنٹ میں کیا آ رہا ہے. جہاں تک این ایف سی کا تعلق ہے, این ایف سی میں آرٹیکل 163 جو ہے وہ ایشو ہے جس پہ کنٹینشن ہے. وہ شک یہ کہتا ہے کہ جو 7th این ایف سی تھا اس میں جو فارمولا طے کیا گیا تھا اور جو صوبوں کا شیئر تھا اس سے بڑھ سکتا ہے, اس سے کم نہیں ہو سکتا. اس پہ وفاق کو اعتراض ہے. لیکن اگر ہم حساب کتاب پر بیٹھ جائیں, آبویسلی این ایف سی میں جب بیٹھیں گے اس میں صوبوں کی بھی شمولیت ہے, صوبوں کی نمائندگی ہے, وفاق کی نمائندگی ہے. جب یہ بیٹھیں گے تو یہ این ایف سی فارمولا پر حساب کتاب ہوگا, اور اس پر میں سمجھتی ہوں جب حساب کتاب ہوگا تو صوبوں کی بھی چیخ و پکار ایشوز پر ہے. جہاں شیئرز کی بات ہو رہی ہے تو اگر ہم یہ 57.5 تو بظاہر ہے, لیکن بہت زیادہ وفاق اس سے زیادہ لے رہی ہے. آپ جو ایک آئی ایم ایف کی شرط ہے فار انسٹنس, اس کو ہم کہتے ہیں سرپلسز. آئی ایم ایف کی شرط یہ ہے کہ کوئی بھی صوبہ جو ہے وہ اپنا جتنے اس کے اخراجات ہیں اور جتنے اس کی ایکسپینڈیچرز اور انکم ہے, تو ایکسپینڈیچرز جو ہے انکم سے زیادہ نہیں وہ دکھا سکتے. اینڈ آن دا کنٹرری جو فائنانس ڈویژن ہے یا فائنانس منسٹری ہے وہ صوبوں کو یہ کہتی ہے کہ آپ سال کے آخر میں 100 200 300 ارب جو ہے
وہ خرچ نہ کریں, وہ وہاں پر رکھے رہیں, تو ہم اپنے بیلنس آف پیمنٹس کے ایشوز جو ہے ریزالو کریں. اگر اس سب اماؤنٹ کو ملاتے ہیں, وہ بھی آپ دیکھیں نا, وہ بھی صوبوں کا حصہ ہے جس میں وہ خرچ نہیں کر سکتے, وہ ان کے پاس ایک انفارمل پابندی ہے, وہ لگ بھگ 700-800 ارب ایک وہ ہو گیا. میں اسی پہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں, مجھے تھوڑی سی اجازت دیں. یہ ایک سینٹ کے سامنے بھی ایک رپورٹ آئی ہے, غالباً IMF کی وہ رپورٹ ہے جس میں 5300 ارب روپے کی کرپشن کی بات ہوئی ہے. ایک تو یہ کہ یہ کرپشن تو ایک الگ سنجیدہ مسئلہ ہے, لیکن وفاق ریکارڈ قرضہ لے کر اس وقت اپنے امور چلا رہا ہے, اور اسی وجہ سے اس کی جو نظر ہے وہ NFC کے اوپر بھی ہے کٹ لگانے پہ. تو آپ کے خیال میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو وزارتیں لی نہیں ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون پھر اس کرپشن کو روکنے میں ناکام کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں, گورننس سیریس ایشو ہے, اور یہ جس رپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ IMF نے رپورٹ بنائی, یہ بہت ٹیکنیکل رپورٹ ہے. اس کو ایزیلی, شاید میں نے بھی اس کو دیکھا ہے, اس کو ٹائم لگے گا کہ اس میں ایگزیکٹ ہے کیا, لیکن انہوں نے سسٹمک ایشوز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے آپ کے اتنی زیادہ کرپشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. 5000 ارب تو انہوں نے بتایا, لیکن میں ایک آپ کو اگزامپل دیتی ہوں, جو ہم لوگ بحیثیت پارلیمنٹیرینز ہم لوگ وٹنس ہیں اس چیز کے, اور ہم کنفرمیشن سے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو آپ کا خسارہ ہے اس وقت, اس کا بہت بڑا حصہ آپ کے گردشی قرضے ہیں جو انرجی کے مد میں ہیں. اور ان گردشی قرضوں کا نہ صوبہ سندھ ذمہ دار ہے, نہ صوبہ خیبر پختونخوا ذمہ دار ہے, نہ صوبہ بلوچستان ذمہ دار ہے, نہ ہی صوبہ پنجاب ذمہ دار ہے. ان گردشی قرضوں کی ذمہ دار خود وفاقی حکومت یہ, یا پچھلی 2 حکومتیں ہم کہہ سکتے ہیں. آج گردشی قرضے لگ بھگ 5000 ارب کے گردشی قرضے ہیں انرجی کی مد میں. پھر آپ SOEs کے قرضے لگائیں تو 1000 ارب آپ کا اور نکل آئے گا, اس کی بھی صوبے ذمہ دار نہیں ہے. اور اگر یہ ایفیشنسیز ہوتی وفاق میں تو شاید اگر یہ 6000 ارب جو ہے وہ آپ کا اگر یہ قرضہ جات نہ ہوتے تو یہ NFC کا ذکر ہی نہیں کرتے. آپ حکومت اپنی خامیاں, اپنی ناکامیاں جو ہیں وہ صوبوں پر ڈال رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ ملا دیں, یہ جو انہوں نے IMF نے ایک رپورٹ درج کی ہے جس میں انہوں نے سسٹمز کی بات کی ہے, انہوں نے FBR کی بات کی ہے کہ FBR آپ اپنے ٹیکس کلیکشن سسٹم کو ریفارم نہیں کر پا رہے, آپ امیروں کو ٹیکس نہیں کر پا رہے, آپ صرف انڈائریکٹ ٹیکسز پر انحصار ہیں, اور آپ اسی سیکٹر کو سکویز کر رہے ہیں زیادہ. ایک ایکسٹریکٹیو سٹیٹ بن گئی ہے, انہی سیکٹرز کو سکویز کر رہے ہیں, انہی لوگوں کو سکویز کر رہے ہیں جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں. تو اپنی جو ناکامیاں ہیں آپ ریفارم کریں. یہ تو حکومت آئی تھی کہ ہم جی ریفارم کریں گے, تو کہاں گیا وہ ریفارم؟ یہ جو PTI پچھلے کچھ دنوں سے جو کچھ ہو رہا ہے, آپ لوگوں نے پہلے دن سے بات کی تھی کہ بات چیت ہونی چاہیے لیکن نہیں کی گئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو گفتگو ہوتی رہی جیل کے باہر, اس کے بعد ملاقاتوں پر پابندی ہوئی. لیکن یہ جو اسلام آباد کی طرف چڑھائی کا ایک طریقہ کار ہے وہ کتنا غلط ہے, اور اس کا نقصان کتنا PTI کو ہوا؟ اور دوسرا یہ جو بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں اسلام آباد کا رخ کریں گے, تو آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی سے تو زیادہ کسی نے سڑکوں کی سیاست نہیں کی, لیکن یہ کس حد تک جسٹیفائیڈ ہے جو کچھ کرنے کی کوشش PTI کر رہی ہے؟ دیکھیں, اب یہ PTI کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, اور ان کا خمیازہ انہوں نے خود بھی بھگتا ہے, قوم نے بھی, ملک نے بھی, ان کی جماعت نے بھی. سیاست جو ہے اس کو سیاست سمجھ کے کریں. سیاست کا یہ شور و غل, ہنگامہ, چڑھائیاں, نعرے بازی, گالیاں, یہ اس ساری چیز جو ہے وہ ماحول کو آلودہ کرتا ہے, خراب کرتا ہے. میں ابھی آئی ایم نو پوزیشن ٹو جج دیم, لیکن یہ ضرور میں کہوں گی کہ اگر وہ PTI جو ہے وہ اپنی مطلب سیاست کرے نا, اور سیاست کا سپیس اسی لیے شرنک ہو رہا ہے کہ کچھ جماعتیں جو ہیں وہ محاذرائی سیاست کو جنگ کا میدان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں احساس ہے کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے, اس کو انصاف ملنا چاہیے. ہم نے بارہا یہ کہا ہے کہ مطلب جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے. پاکستان کا قانون یا پاکستان کے ادارے ان کو انصاف دیں. ملاقاتوں کا جہاں تک بات ہے تو ضرور ان کی ملاقاتیں ہونی چاہیے, جو بھی انڈر دا لا اگر کورٹ اجازت دیتا ہے تو اس کو بھی عمل میں آنا چاہیے. ہم سب یہ بات کہتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر پیپلز جو PTI ہے وہ ہر چیز کو ایک محاذ بنا کر جنگ کا میدان کرے گی
تو پھر کہیں نہ کہیں کچھ ادارے پھر ڈیفینسو ہو جائیں گے اور ان کو پھر خود اس کا نقصان خود جو وہ ریئلائز بھی شاید کرتے ہوں گے، نہ صرف ان کو لیکن ان کے حلقوں کو، ان کے ایم این ایز ایم پی ایز کو، ان کی حکومت جہاں ہے خیبر پختونخوا کی حکومت، عوام بھی بیزار آ جائیں گے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ سارا وقت لڑائیاں. آپ حکمت عملی سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں، آپ حکمت عملی سے بھی آپ اپنا جو آپ کے ڈیمانڈز ہیں وہ منوا سکتے ہیں. ہر چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ پروٹیسٹ سے اور گن پوائنٹ پر اپنی بات منوا لیں. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ میم، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ ہمیشہ کی طرح ٹو دا پوائنٹ جو ایکچولی سچویشن ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ چاہے اپوزیشن ہو، چاہے حکومت کی اتحادی پارٹیز ہوں، لیکن جو بھی مسائل ہیں ان کے اوپر بات چیت کرنے کی بات وہی دہرا رہی تھی جو کہ پیپلز پارٹی فرام ڈے ون کہتی آئی ہے. لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی بات چیت کے لیے راستے بڑے محدود ہوتے جا رہے ہیں. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد تھوڑا سا اکانومی کا حال. یقیناً اکانومی کے لحاظ سے چیلنجز تو بہت ہیں، لیکن حکومتی دعووں سے جو نمبرز ہیں اکانومی کے وہ کوئنسائڈ نہیں کرتے، ملتے نہیں ہیں. آخر حکومت کیوں تمام چیزیں جھوٹ کی بنیاد کے اوپر کھڑی کر رہی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. جہاں تک اکانومی کی بات ہے، وہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ جب بجٹ پیش کیا گیا تھا 2025 کا، تو وزیر خزانہ بڑا اسپیسیفکلی یہ فرما رہے تھے کہ اکانومی کے حالات بہت اچھے نہیں ہو سکیں گے، بلکہ اگلے چند ماہ میں شاید مہنگائی میں اضافہ ہوگا. بڑی حد تک انہوں نے ٹائملی اس چیز کو جس کا حوالہ دیا تھا وہ ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جو اگلی سہ ماہی آئی بجٹ کے بعد اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ مہنگائی کا گراف آہستہ آہستہ بڑا ہے. جو ادارہ شماریات کی رپورٹ ہو، چاہے ہمارے لیبر فورس سروے ہو، یہ تمام چیزیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اکانومی کی صورتحال کوئی بہت اچھی نہیں ہے. لیکن اس وقت جو پاکستان کی اکانومی ہے اس میں بڑا حصہ ان پالیسیز کا عمل درآمد کا وہ ہے جو کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں انسٹرکٹ کی جا رہی ہیں. کس حد تک اس کے اوپر اثر انداز آئی ایم ایف ہو رہا ہے جو اس وقت کی ہماری معیشت کی سچویشن ہے، اس پر ذرا تفصیلی بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے سینئر ماہر معاشیات خرم حسین صاحب. سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ فرمائے گا کہ اس وقت جو ہم چیلنجز فیس کر رہے ہیں، بنیادی طور پر آئی ایم ایف کا وفد ہے، ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں، چیزوں کو فائنلائز کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن کی جہاں پر بات آتی ہے، آپ کے خیال میں ہم کتنا ان کی جو ریزرویشنز ہیں ان کو ایڈریس کر سکے ہیں اور ان ایشوز کو ریزالو کر سکے ہیں؟ دیکھیے سنم، کافی حد تک آئی ایم ایف پروگرام تو ٹریک پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے جو میجر جس کو پرفارمنس کرائٹیریا کہتے ہیں، یعنی کہ وہ سٹیپس جہاں سے آپ نے ٹیکسز کی مد انکریز کرنی ہے، جہاں پہ آپ نے اپنے اخراجات، حکومتی اخراجات کو تھوڑا سا قابو میں لانا ہے، جہاں پہ شرح سود کو اونچا رکھنا ہے، جہاں پہ ڈالر کو آپ نے بہت زیادہ انٹرفیئر نہیں کرنا، لگ بھگ موٹا موٹا یہاں کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاسنگ مارکس دے رہا ہے پاکستان کو. ان میں کچھ ایشوز ہیں لازم، لیکن پاس کر رہا ہے پاکستان اپنے ریویوز. پرابلم وہاں پہ آ رہی ہے کہ ابھی انہوں نے اکانومی کو سٹیبلائز تو کر دیا ہے، لیکن سٹیبلائز کرنا تو شروعات ہوتی ہے. اصلی گیم شروع ہوتی ہے جب سٹیبلائز ہونے کے بعد آپ معیشت کو چلانا شروع کریں، اور وہ کام نہیں کیا جا رہا. کوئی سال سے اوپر ہو گیا کہ سٹیبلائزڈ حکومت کو لا کے ایک سٹیبل ہی پوزیشن میں لا کے چھوڑ دیا گیا. تو آئی ایم ایف کے اپنے کہنے کے مطابق انڈر لائن اسٹرکچرل ریفارمز لانے ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی تبدیلی لے کے آئیں معاشرے کے اندر، یعنی کہ کوئی میجر پرائیویٹائزیشن ہو، بجلی کے محکمے کو تبدیل کیا جائے، وہاں سے حکومت کا رول جو ہے آپ بجلی کی قیمتوں کو سیٹ کرنے میں آپ نکالیں، آپ اس کو مارکیٹ بیسڈ پرائسنگ کی طرف لے کے جائیں. مثال کے طور جیسے ایک زمانے میں ٹیلی فون کال کی قیمت جو ہوتی تھی وہ گورنمنٹ سیٹ کرتی تھی، اب 4-5 کمپنیز ہیں وہ موبائل کالز اپنی خود وہ ریٹ جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں. تو بجلی میں بھی اسی ٹائپ کی چیز ہونی چاہیے، کوئی نظر آنی چاہیے ہوتی ہے. یہ بھی فرمائے گا کہ آپ کے خیال میں آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کے بعد سکسیسفل تو ہو رہے ہیں ہم، لیکن وہ ان تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر ہو رہے ہیں جو کہ ان کی طرف سے شرائط کی صورت میں ملے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسی بھی شرائط ہیں جن کے اوپر ہم بادل ناخواستہ کنونس ہوئے ہیں، جیسے لیبر فورس سروے کا اجرا کرنا، یہ بھی آئی ایم ایف کی ایک ڈیمانڈ تھی. لیکن اب جو نمبرز کوٹ کیے گئے ہیں سروے میں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کی تصویر تو کوئی خاص اچھی نہیں ہے جس طرح کے پورٹرے کی جا رہی تھی پچھلے 1 سال کے دوران. اگلی قسط تو اب کافی آگے آئے گی سنا، وہ مارچ کی بات ہے، جو پاکستان کی اکنامک مینجمنٹ میں بہت آگے کی تاریخ ہوتی ہے. ابھی تو ایک ریویو پاس کیا ہے پاکستان میں، اور چند دنوں کے اندر اندر ہی اس کی بورڈ میٹنگ ہوئے گی واشنگٹن ڈی سی میں، اور اس کے پیسے بھی ریلیز کر دیا جائیں گے. تو فی الحال تو پروگرام چل رہا ہے. 1-2 اسٹرکچرل کنڈیشنالٹیز تھیں جو پاکستان میٹ نہیں کر سکا، لیکن اس کے لیے ویور مل جائے گا پاکستان کو.
اگلی کنڈیشنز اسی پہ ڈیپینڈ کریں گی کہ ریونیوز انہوں نے کس حساب سے کلیکٹ کیے ہیں اور فلانا ڈمکانا. وہ میرے خیال میں موٹا موٹا تو ہو جائے گا دوبارہ سے. معاشرے میں جو تبدیلی لے کے آنی ہے, جو اسٹرکچرل ریفارم جس کو کہتے ہیں, وہ نہ ہونا بڑی چیز تو یہ ہے. لیکن آپ کا پہلا سوال نا, لیبر فورس سروے جو ابھی ریلیز کیا ہے, اس میں میری نظر دو چیزوں پہ خاص پڑی ہے. اب باقی جو اس کی میتھڈالوجی ہے وہ میں ایکسپرٹس کو کہنے دوں گا, بے شک وہ آ کے کہہ دیں کہ صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ لیبر فورس سروے ہمیں دو بہت امپورٹنٹ چیزیں بتا رہے ہیں. نمبر ون, وہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ ہر سال 2020 سے لے کے آج تک ہر سال معیشت میں 35 لاکھ نئے نوجوان جو ہیں وہ ورک فورس کو انٹر کر. 35 لاکھ بہت بڑا فگر ہے. یہ ماضی میں 2020 سے پہلے یہ 20 لاکھ ہوا کرتا تھا فگر. تو یعنی کہ اب جو آپ کی جس حساب سے یوتھ جو ہے اب وہ ورک فورس میں انٹر کر رہی ہے, وہ ورکنگ ایج کو ریچ کر رہے ہیں. 18 سال کی عمر میں ہر سال جس حساب سے جس تعداد میں نوجوان اب آ رہے ہیں وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور 35 لاکھ نئی نوکریاں پیدا کرنی ہے اس معیشت نے, صرف اس حد تک وہ کام کرنے کے لیے کہ اس یوتھ کو, ان نوجوانوں کو آپ آکیوپائڈ رکھ سکیں, ایک پروڈکٹیو ان کو ایکٹیویٹی میں آکیوپائڈ رکھ سکیں. لیکن یہاں پہ یہ لیبر فورس سروے ہمیں دوسری چیز بتا رہے ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں کہ 2020 سے لے کے اب تک ان امپلائڈ لوگ جو ہیں ان کی تعداد میں 14 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوا ہے. یعنی کہ تب سے لے کے آج تک 1.4 ملین مور ان امپلائڈ پیپل. تب کوئی 4.5 ملین ان امپلائڈ تھے, اس دفعہ 5.9 ملین ان امپلائڈ لوگ گنے گئے ہیں. تو ان امپلائمنٹ میں اضافہ ہوا ہے. جو جس تعداد میں لیبر فورس انکریز کر رہی ہے وہ تعداد انکریز کرتی چلی جا رہی ہے. تو اس معیشت کو گرو کرنا, یعنی کہ اسٹیبل پوزیشن میں آپ اس کو نہیں رکھ سکتے. اس نے گروتھ پیدا کرنی ہے, اور گروتھ کے ساتھ ساتھ اس نے جابز کریٹ کرنی ہے. اور وہ اگر اس کام میں فیل ہو گئے ہم لوگ, تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان ایک پریشر کوکر بن گیا ہے بالکل. کہ جس تعداد میں یوتھ, اب اس ان امپلائڈ یوتھ انکریز کرتی چلی جائے گی, ان کے لیے اگر جابز نہیں پیدا کی گئیں تو اگلے 1-2 سالوں میں یا 3 سالوں میں کیا ہوگا وہ بس میں اور آپ امیجن ہی کر سکتے. یہ بھی بتائے گا کہ گورنمنٹ تو بڑے عرصے سے یہ بات کر رہی تھی کہ مہنگائی کی رفتار کم ہوئی ہے اور ہم نے ڈالر کو بھی کنٹرول کیا ہے, روپے کو بھی مستحکم کیا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو مہنگائی کا نمبر موجود ہے اور جس رفتار سے بڑھ رہا ہے, اگلے 6 ماہ میں آپ اس اکانومی کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں, مہنگائی کو کہاں دیکھ رہے ہیں, اور ایک عام پاکستانی کی سچویشن کتنی مزید خراب ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, فی الحال مہنگائی جو ہم لوگ کنزیومر پرائس انڈیکس کے ذریعے میجر کرتے ہیں وہ سٹیبلائز تو ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں معمولی سا اضافہ بھی آیا ہے ابھی پچھلے مہینے میں, لیکن پھر بھی آؤٹ لک جو ہے وہ پھر بھی اسٹیبل ہی نظر آ رہا ہے. معمولی کوئی اونچ نیچ جو ہوتی ہے اس سے اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. عوام کو جس چیز سے فرق پڑتا ہے وہ ہے کہ پرائسز تو بے شک ہو گئی ہوں گی اپنی جگہ پہ آ کے اسٹیبلائز, لیکن لوگوں کی آمدنی جو ہے وہ ابھی تک نہیں کیچ اپ کر رہی. کیونکہ پچھلے کوئی 2 یا 2.5 سال جو مارچ 2021 سے میں شروع کرتا ہوں اور چلتی ہے سٹوری کوئی مئی 2023 تک, کہ مہنگائی کی جو آگ پاکستان میں لگی ہے اس نے جس حد تک لوگوں کا پرچیسنگ پاور تباہ کیا ہے وہ ریکور نہیں ہو رہا ابھی. مین چیز تو وہ ہے کہ مہنگائی کو سٹیبلائز کرنا ایک سائیڈ ہے ایکویشن کی, دوسری سائیڈ ہے کہ انکمز جو ہیں وہ انکریز ہونی چاہیے تاکہ لوگ بھی جو گراؤنڈ انہوں نے لوز کیا ہے وہ ریگین کر سکے. آج کل تو ابھی تک یہ سچویشن ہے کہ مہنگائی سٹیبلائز ہونے کے باوجود جو مڈل کلاس, لو مڈل کلاس اور خاص طور پہ ورکنگ کلاس اور پور کے جو گھرانے ہیں وہ فی الحال پھر بھی ان سے مہینہ نہیں ختم ہو رہا اپنی جو تنخواہ ان کی ہویا کرتی تھی ایک 5 سال پہلے یا 4 سال پہلے. تو انکمز جب تک ریکور نہیں کریں گی تو یہ مہنگائی کی سٹیبلائزیشن صرف آدھی سٹوری ہوئے گی, باقی آدھی جو ہے اس میں ابھی تک مزید اور وقت لگے. یہ بھی فرمائے گا کہ ہم پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے, کہا جا رہا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بہت بڑی ہیں اور ہمارا آئی ٹی سیکٹر بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ گورنمنٹ کوٹ کر رہی ہے, لیکن کچھ ایسے سیکٹرز بھی ہیں جو کہ پاکستان کی آئیڈینٹی تھے, جیسے ایگریکلچر سیکٹر ہے, کچھ کراپس کے حوالے سے ہماری پرفارمنس بہت اچھی تھی, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ان کے اوپر بالکل اگنورنس کی پالیسی اختیار کی ہے اور اس کی وجہ سے وہ سیکٹرز بڑے متاثر ہوئے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئی تھنک گورنمنٹ کی پرائیورٹیز فی الحال تو صرف اپنے آپ کو سنبھالنے میں شفٹ ہوئی ہیں سو فار.
मईशत को संभालना तो फिलहाल लग रहा है कि बहुत आगे का काम है। कुछ उन्होंने ज़राअत में जो काम किया था, मिसाल के तौर गंदम की जो सपोर्ट प्राइस होती है उसको निकालने का, उसको हटाने का, वो उस पर बैक ट्रैक करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो आई थिंक एग्रीकल्चर को फिलहाल संभालना तो इनके काबू से बहुत बाहर है, और बहुत आगे की बात है इनके लिए। और जो यंगस्टर्स फ्रीलांसर्स के तौर अपनी नौकरियां ढूंढ रहे हैं, वो तो अपने ही इनिशिएटिव और अपने ही जोर पे कर रहे हैं। वहां पे भी गवर्नमेंट का आई डोंट थिंक कोई खास इतना बड़ा रोल है। मेरे ख्याल में अभी तो गवर्नमेंट टोटली प्री ऑक्यूपाइड है कि अपने रेवेन्यूज और अपने अखराजात की जो इक्वेशन है, फिस्कल डेफिसिट, उसको संभाल ले, और साथ साथ के जो बिजनेस कम्युनिटी से उनके ऊपर डिमांड्स आ रही हैं उनको संभाल लें थोड़ा बहुत। और वहीं पे आके आई थिंक उनकी उनका दिन खत्म हो जाता है, और उनका दम खत्म हो जाता है साथ साथ। ये भी फरमाइएगा सर कि एनएफसी को कट करने की भी बात हो रही थी, क्योंकि उसका एक बड़ा मसला ये था कि वफाक के पास अपने इंतजामात और अपने उमूर चलाने के लिए पैसा मौजूद नहीं था। आपको क्या महसूस होता है कि ये जो हम इतने कर्जे लेकर वफाक को चला रहे हैं, तो हम अपनी जो एक्सपेंसेस हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, देखिए, आपका पहला सवाल जो है ना कि हर हुकूमत अब ये करेगी जो मर्जी उनकी रेटोरिक हो आने से पहले, जब वो पावर में आएंगे हरकतें उन सब की एक ही होंगी, क्योंकि मजबूरी पे फिर चलना पड़ता है आने के बाद, पावर में आने के बाद। ये खान साहब के साथ भी यही हुआ था, जो कहते आए थे कि मैं तो खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF नहीं जाऊंगा, लेकिन जाना ही पड़ा ना, जाना ही पड़ा ना। जो जो बातें उन्होंने कही थी, ये मैं कभी नहीं करूंगा, डिवैल्यू नहीं करूंगा, तो IMF युग फलाना सब ही करना पड़ा ना उनको। तो मजबूरी की वजह से जो भी होएगी हुकूमत, उसको कर्जों की बुनियाद पे ही फिलहाल तो मुल्क चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक टैक्स टू GDP रेशियो ये लोग इम्प्रूव नहीं करते तो तब तक कोई इम्कानात नहीं है कि कर्जे जो हैं वो कम होंगे पाकिस्तान के। ऑल्दो एग्जैक्ट डेटा मुझे भी देखना पड़ेगा, मेरे पास है नहीं, लेकिन बाय एंड लार्ज आपकी बात दुरुस्त है कि कर्जों की जो रोल है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, वो इंक्रीज करता चला जा रहा है, कम नहीं हो रहा। आपका दूसरा सवाल बहुत अहम है अभी सना, कि NFC अवार्ड को जिस तरह से मैं देख रहा हूँ वो मुख्तलिफ है जिस तरह से उसकी बात की जा रही है आजकल इस्लामाबाद में। NFC अवार्ड के जरिए जो पैसे सूबों को दिए जाते हैं वो सूबों के अपने पैसे हैं, वो वफाकी हुकूमत कोई एहसान नहीं कर रही सूबों के ऊपर ये पैसे उनको ट्रांसफर करके। ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये वफाकी हुकूमत के पैसे नहीं है जो वो सूबों को दे रहे हैं, ये सूबों के पैसे हैं जो वफाकी हुकूमत कलेक्ट कर रही है अंडर एन अरेंजमेंट। यहाँ पे ये पावर टू लेवी एंड कलेक्ट उनको डेलीगेट किया गया। ये है पैसे सूबों के ही पैसे हैं जो उनको वापस जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। एंड वफाक के पास कोई राइट नहीं है सूबों को ये कहने की कि आप इन पैसों के साथ क्या कर रहे हैं हमें बताएं। कोई सूबे जो है वो अपने वोटर्स को जवाबदेह हैं, वफाक को जवाबदेह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे खुर्रम हुसैन साहब, सीनियर माहिर माशियात। यकीनन पाकिस्तान की इकॉनमी कोई बहुत अच्छी तस्वीर बयान नहीं करती है, लेकिन अगर हमारी पॉलिसीज इसी तरह चलती रहीं तो जो कुछ प्रेडिक्ट किया जा रहा था यकीनन नताइज उससे कहीं बदतर हो सकते हैं। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद हम रुख करेंगे। टेररिज्म एक ऐसी बुनियादी सिचुएशन है जिसको हम बड़े अरसे से फेस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसका सद्भाव करने में नाकाम नज़र आते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हम सियासी डेवलपमेंट्स के ऊपर जिक्र करते हैं, बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं रोज़ ही तकरीबन दहशतगर्दी का कोई ना कोई वाक़या हो रहा है, और अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये 70% जो वाक़यात हैं ये अनफॉर्चुनेटली अब खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। कई अनऑफिशियल रिपोर्ट्स भी और सिक्योरिटी इदारों की ऑफिशियल रिपोर्ट्स भी ये निशानदही करती हैं कि पिछले एक साल में अगर कंपेयर किया जाए तो बलूचिस्तान के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का ग्राफ बेइंतहा बड़ा है। अभी रिसेंटली डेरा इस्माइल खान में भी पुलिस मोबाइल के ऊपर दहशतगर्दों का हमला हुआ। उससे पहले भी हमने बैक टू बैक पिछले 2-3 दिनों में इंसिडेंट्स देखे। देखा जाए तो इस हवाले से पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर इतनी हो चुकी है कि कम से कम अफगानिस्तान की हुकूमत अगर तालिबान को या वो TTP के लोगों को जो कि दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं, अगर उनको रोक नहीं पा रही तो पाकिस्तान को भी हर सूरत में इलीगल रहने वाले अफगानियों को पाकिस्तान से निकालना होगा। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो जिस सूबे में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है वहाँ पर जो लोग हैं और जो वहाँ पर हुकूमत है वो इस हवाले से बड़ी प्रोएक्टिव नज़र नहीं आ रही है। वफाक बड़ा एफर्ट कर रहा है, मुल्क के बाकी सूबे एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का बेस इसमें बहुत पीछे और इसका नुकसान भी इसी सूबे को सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्या मज़ीद आगे चलकर कंडीशन ज़्यादा वर्सन हो सकती है? और अगर देखा जाए
تو ترجیحات کیوں خیبر پختونخوا حکومت کی یہ نہیں ہے کہ ٹیررزم کے خلاف پالیسیز کو بہتر کیا جا سکے؟ اس پہ تفصیلی بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ضیاءکار ایئر کموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب. خالد صاحب سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. سر ویسے تو آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ آلموسٹ ہر ہی دن ٹیررزم کا انسیڈنٹ ہو رہا ہے یا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس کو ہمارے سیکیورٹی ادارے روک رہے ہیں. کبھی ہمارے جوان جو ہیں وہ مختلف اس قسم کے چیلنجز میں اپنی جانوں سے بھی جا رہے ہیں. پچھلے کچھ دنوں میں ان کی تعداد بھی خاصی بڑی ہے. لیکن سر آپ کے خیال میں کے پی میں یہ زیادہ جو گراف بڑھتا جا رہا ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی ریسنٹ پریس بریفنگ جو تھی اس میں بھی اسی بات کا ذکر کیا گیا تھا, وجہ کیا ہے اس کی آپ کے خیال میں؟ بہت شکریہ مس ثنا, آپ نے انوائٹ کیا اور ظاہر ہے بہت ہی ریلیونٹ سوال بھی ہے اور کنسرن بھی ہے پاکستانیوں کا بالعموم, اور obviously کے پی کے لوگوں کے لیے جو سب سے زیادہ سفر بھی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ظاہر ہے یہ پوائنٹ بڑا کنسرن کا باعث بنا ہوا ہے کہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. لیکن دیکھیے دہشت گردی ایک ایسی چیز ہے جو ایسیمیٹرک وارفیئر ہوتی ہے, جو سیمیٹریکل نہیں ہوتی, یعنی اس کی ڈائمینشن نہیں ہوتی, ٹائمنگز نہیں پتہ ہوتے, اس کی یہ نہیں پتا ہوتا کہ کب سے لے کے کب تک ہوگی, والیوم کیا ہوگا, انٹینسٹی کیا ہوگی, لوکیشن کیا ہوگی. یہ سب کچھ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ٹیررسٹ کے اوپر. وہ اپنا انیشیٹو یوز کرتے ہیں, ٹائمنگ, جیسے میں نے کہا بہت ساری چیزیں وہ اپنی مرضی کی چوائس کرتے ہیں, جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ویجیلنس رکھنی پڑتی ہے ایز کمپیئر ٹو کنونشنل وار. جیسے پاکستان ہندوستان کا مئی کے مہینے میں ہوا, کنونشنل وار تھی, ہم مقابلے میں آئے, جب نقصان ہوا, تاریخ رقم ہوئی, اپنے اپنے بیسز پر, اپنے اپنے یونٹس پر, اپنے اپنے سمندروں کے ساحلی یونٹ پر سب لوگ چلے گئے, اور اس کے بعد خطرہ ضرور ہے لیکن ایک فارمل ڈیکلیریشن آف سیز فائر ہو چکی ہے. یہ دہشت گردی اور خاص طور پر ایسے ایلیمنٹس کے ساتھ جو جن کا اوڑھنا بچھونا یا سروائیول ہی ایک دہشت گردی میں ہے, ان کے ساتھ نہ ٹائم لائن طے ہو سکتی ہے, نہ کوئی رولز ہوتے ہیں, نہ بائی لاز ہوتے ہیں. ایک بات, اس کا ایک طرح مقابلہ کرنے کے لیے سب سے بڑی وہی چاہیے ہوتی ہے اسٹرینتھ جو آپ نے ابھی مینشن کیا کہ یونٹی آپس کے اندر. دشمن ہمیشہ وہاں وار کرنا آسان سمجھتا ہے جہاں اس کو کریکس یا ویکیوم نظر آتا ہے. خالد صاحب سر مجھے ایک سوال کی اجازت دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ ڈیسائیڈ تو کرنا پڑے گا, لیکن اب اگر دیکھا جائے تو وفاق نے اور ہمارے سیکیورٹی فورسز نے ایک ڈیسیجن لیا ہے کہ ہمیں اکراس دا بورڈ اس ٹیررزم کا خاتمہ کرنا ہے, ہمیں آپریشن کرنے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو, یہ تمام چیزیں ہوں جن سے یہ دہشت گردوں کا خاتمہ ہو. لیکن اگر صوبائی حکومت یہ بار بار کہے گی کہ جی ڈائلاگ کیا جائے اور ڈائلاگ سے ہی الٹیمیٹلی سلوشن موجود ہے, تو پھر سر کیسے یہ مطلب آپ صوبائی گورنمنٹ کو اور اپنے آپ کو ایک پیج پہ کیسے لائیں, یہ کیسے ممکن ہوگا؟ مس ثنا, پرابلم ادھر ہوتا ہے جب آپ پرابلم میں ڈس ایگری کریں, یعنی ایشو میں ڈس ایگری کریں. ایشو میں میرا نہیں خیال کہ کے پی کے کی گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ ڈس ایگری کر رہے ہیں کہ ایشو کیا ہے. ایشو دہشت گردی ہے. یہ جہاں ڈفرنس آ رہا ہے وہ ہے سلوشن. میں کسی ایک سلوشن کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں شکر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کم از کم ایشو کی حد تک ہم کنسنسس ہوگا. ایم شور نظر آ رہا ہے. پرابلم وہاں ہوتا ہے جہاں پہ ایشو کو ڈیفرینشیٹ نہ کر پائیں, یا آپ کا ایشو اور ہے, میرا ایشو اور ہے, ہماری پرائرٹیز اور ہیں, ہم اس کو فوکس اپنا, آپ کا کچھ اور ہے, میرا کچھ اور ہے, پھر ہم ایک طرف کنورج نہیں کر پائیں گے. جب ایک زخم ہے جسم میں ہوتا ہے, ہم سارے ایگری کر رہے ہیں کہ وہ جسم میں زخم ہے یا ایک ایسا ناسور ہے جو بڑھتا جا رہا ہے, گرو کر رہا ہے, ڈیمیجنگ ہے, پوری باڈی کو افیکٹ کر رہا ہے, اس کی ہیلتھ کو کر رہا ہے, پرفارمنس کو کر رہا ہے, تو پھر ہمارا صرف ٹریٹمنٹ کا فرق ہوتا ہے نا. جیسے دو ڈاکٹر ڈس ایگری کرتے ہیں, ایک کہتا ہے جی نہیں حکمت سے علاج کرتے ہیں, دوسرا کہتا ہے نمبرم پٹی کریں, تیسرا کہے گا اینٹی بائیوٹک شروع کریں. میں صرف اس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمیں کنسنسس ڈیولپ کیے بغیر دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے. اسپیشلی دیکھیں انڈیا فیکٹر بہت زیادہ اس دفعہ آیا ہوا ہے, اور بہت سارے اور بھی ہیں بائی دا وے. یہ ہمیں نہیں, اکثر ہم انڈیا کو کر کے سکون میں آ جاتے ہیں کہ شاید انڈیا ہی ہے. بہت سارے ریجنل پاورز یا ریجنل ہمارے دوست ملک بھی ہیں جن کے اپنے اپنے سٹیک ہولڈرز ہیں افغانستان کے ساتھ, اپنے اپنی انفلوئنسز ہیں. میں انفلوئنسز کو ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا, آئی تھنک بیکاز آف کانفیڈینشیلٹی, کچھ چیزیں جو میرے نالج میں ہیں. تو ہمارے اپنے دوست ہیں جو ایسے ہیں جن کے اپنی اپنی الائنسز ہیں, یوں سمجھ لیں, اپنی اپنی کولیبوریشن ہے, اپنا وہ انفلوئنس یوز کرتے ہیں. میں ایک مثال یوز کر لیتا ہوں. چلیں, نیگوسیشن ہوئی ابھی ہماری طالبان کے ساتھ, پچھلے 1.5-2 مہینے سے یہ لگا ہوا ہے, ہم نے بھی کچھ پیونیٹیو سٹرائکس کی, پروہیبٹیو سٹرائک کی, پھر نیگوسیشن ہو گئی, پھر سیز فائر ہو گیا. کیسے سیز فائر ہو گیا؟ سیز فائر تو اصولی طور پر ایسے آپریشن میں بنتا نہیں ہے. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ایئر پاور یہ کہنا چاہوں گا کہ جب اس طرح کا آپریشن آپ انڈر ٹیک کرتے ہیں تو آپ پاز نہیں دیتے, وہ تو آپ ری گروپ کرنے کا موقع دے رہے ہیں دشمن کو یا ٹیررسٹ کو, آپ ری آرگنائز کرنے کا دے رہے ہیں, ہائیڈنگ میں جانے کا دے رہے ہیں, ری گروپنگ کا کرنے دے رہے ہیں, کیموفلاج کنسیلمنٹ کرنے کا موقع دے رہے ہیں. لیکن ہمیں پریشر تھا دوستوں کا,
ہم نے ٹھیک نہیں کیا تھا، خالد یہ نہیں صاحب کہہ سر، رہا کہ نہیں اس میں اسی میں سر ایک پوائنٹ، لیکن اب دیکھا جائے تو سر ہم نے تو شروع نہیں کی تھی نا یہ جنگ، یہ تو افغانستان کی طرف سے ہوئی، اور ابھی کچھ دنوں پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا وہاں پر سو کالڈ، اور اس کا بھی الزام منہ اٹھائے افغانستان نے پاکستان پر لگا دیا. تو پاکستان تو سر غیر ضروری انٹرفیئرنس چاہتا ہی نہیں ہے، تو اگر کوئی جھوٹا الزام لگا رہا ہے تو پھر پاکستان اس کا مجبوراً رسپانس دے رہا ہے، اس کا کیا کیا جائے پھر؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے ڈس ایگری نہیں کر رہا، لیکن بدقسمتی سے آپ اوور دا ایئر دیکھیں پچھلے 4-5 دہائیوں سے ہماری پالیسی انفارچونیٹلی کنسسٹنٹ نہیں رہی. اب دیکھیں 2016 میں تو ہم نے بارڈر پہ ویزا انفورس کیا افغانستان کے بارڈر پہ، اس سے پہلے تو پرمٹ اور یہ ہے اور اس طرح کی سسٹم چلتے تھے. کیا مطلب ہوا؟ ہمارے سے غلطیاں ہوئی. کون سے انٹرنیشنل بارڈر پر ایک انفورس ویزا اب آ کر 9 سال پہلے ہم نے انفورس کیا. ابھی بھی جب یہ حالات خراب ہوئے ہیں آپ اگری کریں گی کہ آلموسٹ ایوریج میں نکال رہا تھا، میں ورک آؤٹ کیا، میں نے پتا کرایا، تقریباً 25,000 گاڑیاں آتی جاتی تھی افغانستان اور پاکستان. اب آپ دیکھیے جب آپ کا بارڈر پورس ہے اوورال، آپ کی ویزا پالیسی 2016 تک سٹرکٹ نہیں تھی، آپ نے بعد میں انفورس کیا ہے. 25,000 ایوریج لگا لیں، 20 سے 30 لگا لیتے ہیں، چلے 20 سے 30,000 گاڑیاں روزانہ ٹریفک لا رہی ہیں، ٹریڈ لا رہی ہیں، اکانومی، اس میں ڈرگ بھی جاتی تھی، اس میں ویپنائزیشن بھی ہو سکتی تھی، اس میں ہیومن سمگلنگ بھی ہو سکتی تھی، اس میں ٹیررسٹ بھی امپورٹ ہو سکتے تھے. اور بدقسمتی سے جیسے میں نے کہا کیونکہ ہمارے وہ علاقوں میں آ کے لوگ سیٹل ہو چکے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. پرانے زمانوں میں آپ ایک گاؤں میں چلے جائیں، ایک شخص کوئی کرائے پہ لے کے کبھی رہ سکتا تھا کہ ایک گاؤں میں ایک ان نون بندہ ہو جو رہ رہا ہو. آپ شہروں میں ہمیں نیبر کا نہیں پتا ہوتا، اس کو کہتے ہیں نیبرہڈ واچ، وہ ختم ہو گئی. وہ یہاں نہیں صرف ختم ہوئی، ٹرائبل ایریاز میں بھی I'm sure ختم ہو گئی. اور پھر بائی فورس آ گئے وہ لوگ، گن پوائنٹ پہ کہ اگر کسی نے رپورٹ کیا تو اس کو گولی مار دیں گے. تو یہ ایک ملا جلا کمپوزیشن ہے. انفارچونیٹلی ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو ذہن میں رکھیں تو یہ پھیلا ہوا ہے. وہاں پہ طالبان کا ظاہر ہے سروائیول ہی انسٹیبلٹی میں ہے. ان کی تو جس کو کہتے ہیں نا روزگار ہی یہی ہے کہ انسٹیبلٹی ہوگی تو ہم سروائیول کریں گے، ہم ریلیونٹ رہیں گے، ہمیں انپٹ آئے گی، لوگوں کی مدد آئے گی، چاہے وہ کوئی ایک یو اے کرے، چاہے قطر کرے، چاہے ترکی کرے، چاہے سعودی عرب کرے، چاہے ایران کرے، روس کرے، کوئی بھی ملک آئے. وہ سٹیک ہولڈر رہتے ہی تب ہیں جب افغانستان میں انسٹیبلٹی ہوتی ہے. اور پش اینڈ پل، یہ پاور ہبز ہیں، حکومت تو ہے ہی نہیں. آخری پوائنٹ اس کے اوپر ایک بڑا امپورٹنٹ ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ سٹیٹ ہے نہیں. اب باقی دنیا جب سٹیٹس ڈیل کرتی ہیں تو ان کے بائی لاز ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں. انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز میں آپ نے رہنا سیکھنا ہوتا ہے، آپ کو قوانین کی پاسداری کرتے ہیں. آپ یونائٹڈ نیشن جیسا بھی رہ گیا اس کے پھر بھی کوئی رولز ہوتے ہیں، آپ فالو کرتے ہیں، نان انٹرفیئرنس کے ہوتے ہیں، بائیلیٹرل ٹریڈ بڑھاتے ہیں، لوگوں کے اندر سوشل لائف بڑھاتے ہیں. یہ تو اپنی سوشل لائف انورڈ بھی نہیں ورنے دے رہے، باہر کیا کرنا ہے. تو یہ جتھا ہے یا پاور ہب ہے. خالد صاحب سر آپ کے ساتھ میرا خیال ہے کہ وقت بڑا، ایک سیگمنٹ تو مشکل ہو جاتا ہے، اتنی ساری چیزیں اور ماشاءاللہ انفارمیشن اتنی ہوتی ہے، لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ کوئسچن کیونکہ وقت تھوڑا سا محدود ہے. یہ جو امریکہ میں سر انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا، اس میں بھی افغانستان کا جو شہری تھا جس کو جو پراپر ایک مطلب جس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے ایک پروسیس سے گزارا گیا تھا، پتہ چلا کہ جی وہ تو وہیں پر ٹیررزم کر رہا ہے. پھر ایک اور افغان شہری ہے، اس کے اوپر بم بنانے کا الزام تھا اور اس کو عدالت نے جو ہے اس کے اوپر چارجز بھی لگائے. یہ ایک دم افغانستان کے جو شہری ہیں یہ امریکہ میں اتنے ایکٹیو کیسے ہو گئے؟ کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ اپنی مرضی اپنی منشا سے ہوئیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھارت کا بھی کوئی کردار ہے؟ جی بھارت کے کردار کے علاوہ بھی میں دیکھ پا رہا ہوں کہ دیکھیے یہاں پہ اگر آپ افغانستان دیکھیں، میری پشاور پوسٹنگ رہی ہے. یہ جب آئے تھے مہاجرین تو میں ان سے ظاہر ہے پرسنلی میں فزیکلی دیکھی ہے موومنٹ. انڈر پریویلیجڈ ہوتے ہیں، کوئی اتنی انکم نہیں ہوتی، ان کی ایجوکیشن نہیں ہوتی. یہی لوگ افغانستان کے جو تھے، امریکہ اپنی پالیسی کی وجہ سے امریکہ لے گیا جب یہ سارا ڈسمینٹل ہوا ہے، سارا سیٹ اپ یہ کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ اس میں سائیکولوجیکل ایلیمنٹ ضرور ہے. میں ابھی اس سال 2 دفعہ امریکہ کو کیا ہوں، وہاں پہ ظاہر ہے فرسٹ ورلڈ ہے، پریویلیجز ہیں، رائٹس ہیں، لا ہے، ایکول اپرچونٹیز ہے، گڈ گورننس ہے. جب وہاں جا کے آپ دیکھتے ہیں یہ جو لوگ دوسری ایکسٹریم سے جاتے ہیں، یعنی یہاں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انکم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر نام کی چیز نہیں، ایکول اپرچونٹیز نام کی تو بالکل ہی کوئی نہیں ہے. تو جب یہ وہ وہاں جاتے ہیں تو بہت بڑا ایک گیپ ہے، مس میچ ہے. یعنی کہ جو یہ جس بیک گراؤنڈ سے جاتے ہیں اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کتنی ترقی کر گئے، مجھے یہ لگتا ہے کہ سائیکولوجیکل یہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ اگر ہم پیچھے رہ گئے ہیں، افغان بات کر رہا ہوں، ان کے مائنڈ سیٹ کو میں ریڈ کرنے کی بات کر رہا ہوں. اگر وہاں جانے والا افغان یہ سمجھتا ہے کہ میرے جو رشتہ دار وہاں ہیں، میرے ماں باپ اگر سفر کر رہے ہیں وہاں پہ بہت برا حال ہے، تو انہی لوگوں کی وجہ سے ہے. یعنی ایک ریونج فل اپروچ ذہن میں آتی ہے اس کے کہ یہاں پہ گاڑیاں گھوم رہی ہیں، بڑے بڑے ہائی ویز ہیں، انفراسٹرکچر اتنا زبردست ہے،
اور یہ کس دنیا کے لوگ ہیں اور جو ہمارے ملک میں جا کے انہوں نے کیا حال کیا. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ایز اے کمپنسیشن اپنے لیے, میں جسٹیفائی نہیں کہہ رہا اس کو, ایز اے سیلف اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کہ اچھا اگر انہوں نے ہمیں تباہ کیا تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. اس میں ایکسٹرنل ایلیمنٹ نہیں لگ رہا, لیکن ہر برائی میں ایک پازیٹیو چیز نکلتی ہے. اس میں مجھے یہ لگی تھی صرف پازیٹیو چیز میں سنا کہ دیکھیے شاید امریکہ کو اب احساس ہوا ہوگا جب آپ کو خود تکلیف ہوتی ہے یا ریئلائز ہوتا ہے کہ لاس کیا ہوتا ہے دوسروں کا. ہم روزانہ کہتے ہیں ہم جنازے اٹھاتے ہیں, ان کا ایک ہو جائے جنازہ تو آپ دیکھیں ان کے پورا مہینہ ان کا میڈیا پیچھا نہیں چھوڑتا. ہمارے روزانہ درجنوں کی بنیاد پر شہید ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم حوصلہ دکھاتے ہیں, لیکن دوسروں کو شاید تکلیف محسوس نہیں ہوتی. اب اللہ کرے اس کا ایز اے بائی پروڈکٹ صرف ایک ہی فائدہ ہوگا کہ امریکن لوگ سوچیں, حکومت خاص طور پر, پریزیڈنٹ بالکل خاص طور پر, کہ لوگوں پہ کیسی بیتی ہے جب آپ دہشت گردی کا سامنا کریں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر دفاعی تجزیہ کار کموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب. یقیناً پاکستان کے چیلنجز اپنی جگہ, لیکن پاکستان اپنا جو کیس دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے افغانستان اور خاص طور پر بھارت سے متعلق, آہستہ آہستہ وہ حقائق جو ہیں وہ دنیا کے سامنے بھی آ رہے ہیں اور دنیا ان سے کنونس بھی ہو رہی ہے. اب دیکھنا ہی ہوگا کہ آیا ان تمام حقائق کو, ان ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کس طریقے سے افغانستان اور بھارت جیسے ممالک کا قبلہ درست کرتی ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.